नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौजू पर जिसका ताल्लुक़ बच्चों से है, इम्तिहानात से है, उस पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का सबसे पहले हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं। समीम क़ल्ब से आपका इस्तक़बाल करते हैं मौलाना साहब। राह निजात में नाज़रीन इकराम हम इम्तिहानात के ताल्लुक़ से बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल के शुमारे में हमने इस हवाले से वालिदैन की ज़िम्मेदारियों की बात की और उस पर क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस्लाम के दायरे में रह करके क्या कुछ कर सकते हैं, इस्लामी तालीमात पर अमल करके कैसे हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, नफ्सियाती तौर पर कितनी मदद कर सकते हैं और उनकी ग़िज़ा पर किस तरह से ख्याल कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। आज इस दौरान यानी इम्तिहानात के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या करने से गुरेज करना चाहिए, किन इबादात को बच्चों को करना चाहिए, किन दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। चूँकि ये वक्त बहुत नाजुक वक्त हुआ करता है जहाँ तक बच्चों का सवाल है। बच्चे इस वक्त एक ज़हनी दबाव से गुजरा करते हैं, एक नफ्सियाती दबाव उनके ऊपर हुआ करता है, कहीं ना कहीं हल्का सा घबराहट भी उनके अंदर होती है। तो किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों से निजात पा कर के वो पढ़ाई पर फोकस कर सकें, बेहतरीन पढ़ाई कर सकें और अल्लाह को याद कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में तवाज़ुन कायम कर सकते हैं। मौलाना साहब, यहाँ से अपनी बात का हम आगाज़ करेंगे कि बच्चों को इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, चंद बातें कल कही जा चुकी हैं, लेकिन कई अहम बातें अभी बाकी हैं। जी, एक अहम बात यह है कि बच्चों को भी और उनके बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि हमें इम्तिहान पास करना वाहिद मकसद नहीं है। जी जी, ये भी एक मकसद है। इसके बगैर आप कामयाब नहीं करार पाएंगे, इसके बगैर आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, इसके बगैर अगली मंजिलें तय नहीं होंगी। लेकिन इससे भी बड़ा मकसद वो ये है कि आपको फ़न हासिल होना चाहिए। जी, जो मजमून, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुदरत आपको हासिल होनी चाहिए। बेशक। आप डॉक्टर बन रहे हैं तो यहाँ पर पास हो जाने से काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी भर पास होना है आपको, बेशक। वरना हर फर्द आपको फेल करेगा आपके क्लिनिक में आके। ज़िंदगी मुकम्मल इम्तिहान है। वो सारी ज़िंदगी का इम्तिहान जो है उसको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। इस वजह से इसको काफ़ी न समझिए। मिसाल के तौर पर आपने नकल मार के कहीं से, हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में एक चीज़ हुआ करती थी, अब मुझे नहीं मालूम कि वो होता है या नहीं होता, कुछ अंदाजे करके कुछ छोटी छोटी किताबें छापते हैं लोग जी जी, कि ज़्यादातर फला किताब में से, फला मजमून में से ये सवाल आएंगे, और उसका हल बता दिया उन्होंने। फला मजमून में, फला सब्जेक्ट में ये सवाल आएगा, उसको हल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं वो लोग, मजमून और पूरी किताब और पूरे फन पर काबू पाने की कोशिश न वो कर रहे हैं, न वो तलबा को करा रहे हैं। ये दियानत के भी खिलाफ है, उस सिस्टम के बगावत है जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमारे इम्तिहान करा रहा है। वो सिस्टम ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सिर्फ यहाँ तो पास हो जाएं और बाकी फन कुछ ना आए। दरअसल बच्चों को इस ढंग से उनकी तरबियत होनी चाहिए कि पूरे साल वो पढ़ें, और पूरे साल अगर बच्चे ने पढ़ा है और अब उसको रिवाइज़ किया है, उसको रिवीजन उसका किया है, तो कोई मसला ही नहीं है कि वो उसको इम्तिहानात में कोई दुश्वारी पैदा हो। बस इसके बावजूद कभी दुश्वारी आती है। जी जी जी, और वो भी एक समझने की चीज़ है। जी, आपने साल भर पढ़ा है, किताब पूरी तरह समझी है, मजमून पूरी तरह समझा है, लेकिन आप होपलेस हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। ये नफ्सियाती कमजोरी है। इसके लिए दो बातों की बहुत ज़रूरत है। जी, एक तो ये समझिए कि जो कुछ भी होना है उसके लिए हम तैयार हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरे एक अल्लाह पे नज़र रखिए। बेशक, इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में अल्लाह है। के अख्तियार में। अरबी का एक मक़ूला है, इंदल इम्तिहान युकरमुर रजुल औ युहान। इम्तिहान के वक्त में आदमी या तो इज्जत पाता है या जलील हो जाता है। ये एक तराजू है जी। अब तक तो ये समझा जा रहा था कि शायद ये चीज़ जो है 1 किलो 50 ग्राम है जी। या 1 किलो से 50 ग्राम कम है, दोनों का शक था। तराजू में रखने के बाद पता चल गया कि एक 50 ग्राम कम है जी। तो ये फैसला करने का दिन होता है। उस वक्त में आप घबराते क्यों हैं? आप अपने आप को पूरे से ऊपर लेके चलिए। सही।
آپ جو ہے ٹاپ کرنے کی جب کوشش کریں گے تو بہت سے بہت تھوڑا بہت کم ہو جائیں گے. صحیح بات. لیکن آپ صرف پاس ہونے کی سوچ کے چل رہے ہیں, یہ بہت بڑی کمی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ. ہمیشہ خواب ہمیں اونچے دیکھنے خواب چاہیے. اونچے دیکھیے. تعبیر کتنی پوری ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے. جی جی. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی قسمت کا ساتھ ہے. صحیح بات. لیکن آپ کو خواب پورے دیکھنے چاہیے, اونچے دیکھنے چاہیے. مجھے ٹاپ کرنا ہے, سب سے زیادہ اچھے نمبر لانے ہیں, اور پوری کتاب کو سمجھنا ہے, پورے فن پہ قابو پانا ہے. مولانا صاحب, اس دوران بچوں کے ساتھ نفسیاتی چیزیں بہت ساری ہوا کرتی ہیں. نازک ذہن ہوا کرتا ہے اور ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا جیسے سال بھر انہوں نے لاپرواہی برتی ہے, انٹرنیٹ اور موبائل میں لگے رہے ہیں, کھیل کود میں لگے رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزاری کی ہے, اور اس وقت پر بہت کم وقت پر, یعنی مہینہ بھر ہے, 15 دن ہے, تو اب مکمل طور پر انہوں نے جھونک دیا ہے اپنی پڑھائی کی طرف, یاد کرنے کی طرف, ریویژن کرنے کی طرف, کچھ سیکھنے کی طرف. تو ایسے میں نہ ان کو کھانے کی پرواہ رہتی ہے, نہ سونے کی پرواہ رہتی ہے, نہ وہ اٹھتے ہیں, نہ وہ کہیں جاتے ہیں. تو یہ جو لگاتار پڑھنے کا سلسلہ ہے, یہ مناسب ہے بچے کے لیے؟ نہیں, دیکھیے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, ایک تو صحت متاثر ہوتی ہے, اور دوسرے یہ کہ اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی خدا نہ خواستہ وہ رزلٹ نہ آئے جو آپ توقع رکھتے ہیں, تو بہت زیادہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, مایوسی ہوگی. جی. اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھونک دینا, آرام نہ کرنا, کھانے پینے کی پرواہ نہ کرنا, اچھی غذا کا خیال نہ رکھنا, نیند پوری نہ ہونے دینا, یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. دوسرے کے امتحان کے وقت میں بھی یہ چیز مضر ہو سکتی ہے. اس لیے رات بھر آپ نے پڑھا ہے, وہاں بیٹھ کے جو حشاش بشاش, جو تازہ دم اور خوش مزاجی کے ساتھ آپ کو وہاں کام کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے آپ تیاری نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایک بات خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم جب امتحان کے وقت وہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں, جی, تو جب تک آپ وہاں سے اٹھ کر نہیں آ گئے ہیں, تو بندوق کے ٹریکٹر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کے گھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہے. جی جی جی. اور جب وہاں سے اٹھ کے آ گئے تو اب ممتحن کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہاں سے جلدی اٹھنے کی کوشش نہ کیجیے. جی. 3 گھنٹے دیے گئے ہیں, آپ 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گئے. اب یہ 1.5 گھنٹہ آپ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کے کیا کریں, بیٹھے رہیے. جی جی جی. جو کچھ آپ نے لکھا ہے اسے دیکھتے رہیے. مجھے خود اپنا تجربہ ہے کہ لکھنے کے بعد ہم نے جب سب کچھ کر لیا, جی, اور ابھی آدھا گھنٹہ موجود ہے, میں نے اسے پڑھا تو خیال آیا کہ یہ تو تم نے غلط لکھ دیا. 4 غلطیاں خود ہی نکال لیں گے. خود ہی نکال لیجئے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب آپ لکھ کر فارغ ہوئے ہیں تو ٹائم جتنا باقی اس کو پورے کو وصول کیجیے. اور وصول کرنا یہ ہے کہ بیٹھے نہ رہیے وہاں صرف, اس کو پڑھیے جو آپ نے لکھا ہے. تعبیر کی فرق ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک بات ہم نے کہی, بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو اور اچھے انداز میں کہہ دیں گے تو اور اچھا ہے. جی. وہ آپ نے اس کو بالکل کینسل کر دیا. ایک صفحہ جو آپ نے لکھا تھا اس میں کئی غلطیاں تھیں, اس کو آپ نے کینسل کر دیا, دوبارہ اس کو لکھا. صاف لکھنے کی کوشش کیجیے. کوئی جلدی لکھ دیا تو اس کو ذرا آرام سے لکھیے. اس بات کے بھی نمبر ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ کی رائٹنگ کیسی ہے, صاف لکھنا چاہیے. جی. تو صاف لکھیے, اس کو بار بار پڑھیے. اپنی غلطی کو جب ہم خود نکال لیتے ہیں تو بغیر کسی توہین کے ہم نقص کوتاہی سے بچ جاتے ہیں. بہت ساری باتیں بچوں کو کرنی چاہیے, بہت ساری باتوں سے ان کو گریز کرنا چاہیے. جیسے اس دوران موبائل کے استعمال سے گریز کریں تو بہتر ہے. دوستوں سے کم گفتگو ہو تو امتحان کے تعلق سے ہی ہو, پڑھائی کے تعلق سے ہی ہو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لگاتار پڑھنا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. میں کہتا ہوں اس سے ذہن سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. جب آپ مکمل نیند نہیں لیں گے, بہترین غذا آپ نہیں لیں گے, آپ آرام نہیں کریں گے, تو کہیں نہ کہیں ذہن متاثر ہوگا ہی. اور ذہن متاثر ہوا تو جب آپ امتحان دینے کے لیے جائیں گے تو آپ بلینک ہو جائیں گے. آپ کو جو یاد بھی کیا ہے وہ نہیں ہوگا. اور ایسا نہیں کہ اوسط ذہن والے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب. کئی مرتبہ ذہین بچے بھی کچھ اچھا اور اچھا, بہت اچھا کرنے کی جستجو میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جنہیں ان کی اصطلاح میں سلی مسٹیکس کہتے ہیں. اور سلی مسٹیکس جو ہوتی ہیں, معمولی غلطیاں جو ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے نمبروں میں جو ہے وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مولانا صاحب, بچوں کو آپ نے جو پیغام دیا ہے کہ بہت صبر سے کام لینا چاہیے, اطمینان سے کام لینا چاہیے, اور اس میں ایک وقت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. وقت میں جیسے کہ پڑھائی ہم کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھائی کی, اس کے بعد بریک بہت ضروری ہے. تو اس کو اگر ہم نمازوں سے جوڑ کر دیکھیں تو بچوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, نمازوں میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, جی, اور اس کے اندر فرض اور واجب, جی, سنت موقدہ, نوافل,
درجہ بندی ہے اس میں، جی جی وقت کی بھی پابندی ہے، اس میں سے بھی آپ اسی طرح سے کتاب کے اندر بھی آپ یہ کریں گے کون سی چیزیں زیادہ تفصیل سے دیکھنا ضروری ہے، جو اہم مضمون ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس کو بار بار سمجھیں۔ کبھی کبھی آدمی اکتا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت بڑا لگتا ہے مجھے، اس میں میری طبیعت بالکل نہیں چلتی، یہ کوئی چیز نہیں، طبیعت تو چلانے سے چل جاتی ہے۔ بہرحال جو اہم ہے، سب سے اہم ہے اور سب سے اچھی طریقے سے آپ کو سوال آتا ہے وہ پہلے حل کرنا چاہیے۔ اور صاحب میں وہ جو بیچ میں وقفہ ہے اس وقفے کا بہترین استعمال نمازوں کا ہے۔ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بریک لینا ہے، آپ کو تر و تازگی کے لیے، تو آپ ظہر کی نماز ادا کیجئے، ایک بریک ہو جائے گا، کھانا کھائیے، تھوڑا سا چہل قدمی کیجئے، اس کے بعد پھر پڑھائی پہ لگ جائیے، اور پڑھائی کرتے کرتے عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر کی نماز ادا کیجئے، اور پھر مغرب تک اب آپ بیٹھیے پڑھائی پر، تو اس طریقے سے آپ کی تازگی بھی آ جاتی ہے اور نماز میں یکسویت بھی قائم ہوتی ہے، یکسوئی بھی حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کو آرام بھی مل جاتا ہے، دماغ کو بھی آرام مل جاتا ہے۔ اور ایک بڑی چیز جو آج کل بہت سارے لوگوں کو آ رہی ہے کہ مسلسل جھکے رہنے گھنٹوں کرنے کی وجہ سے گردن میں، سر میں کچھ سروائکل اور کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے اٹھیں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز میں ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، جی، تو یہ ایک طرح سے ہمارا علاج بھی ہے۔ جی علاج تو یہ ہے، اسی طریقے سے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پانی پڑتا ہے، اس سے آنکھوں میں تازگی آتی ہے۔ تو یہ ہمارا نمازوں کے لیے اٹھنا بظاہر کبھی کبھی آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ نماز کی وجہ سے ہمارے کام میں حرج ہوتا ہے، وہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے جو لگاتار ہو رہا ہے، گھنٹوں لگاتار، وہ آدمی کے لیے صحت کے لیے مضر ہے۔ اب مولانا صاحب بچوں کے تعلق سے ہم کچھ مسنون دعاؤں کی بات کریں گے، بچوں کو کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا کچھ عبادات کرنی چاہیے؟ دیکھیے، کسی بھی معاملے میں جب ہم نکلتے ہیں، جب کوئی کام کرتے ہیں، تو ایک امتحان ہی کی بات نہیں، امتحان کا معاملہ بھی ایک اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا پورا نہیں آتا ہے کسی کو تو بسم اللہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نکلیں۔ اور جب گھر سے جا رہے ہیں تو اللہ کے بھروسے پہ اپنے آپ کو زبان سے کہہ دیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے رخصت کریں تو اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے۔ ماں باپ کی دعائیں بھی کسی ولی کی دعا سے کم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے جب ماں باپ بچے کو رخصت کر رہی ہے، والد بچے کو رخصت کر رہا ہے تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے، یہ سمجھا کے دیجئے۔ دوسرے کہ جب آپ نے اس دوران بچے کو نماز کی تاکید کی ہے اور بار بار اس کو بتایا بھائی نماز پڑھو، اللہ سے لو لگاؤ، جب وہ امتحان سے فارغ ہو گیا ہے اس وقت بھی، اس وقت تو چونکہ وہ دباؤ میں تھا، آپ نے جو کچھ کہا اس کی کامیابی کے لیے آپ مفید مشورے دے رہے ہیں، وہ قبول کر رہا ہے اپنی غرض سمجھ کے، اس کے بعد بھی اس کو وہ عادت برقرار رکھیے کہ نماز کی تاکید کریں، کوئی بھی حاجت پیش آئے اس کے لیے نماز حاجت پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ یہ ساری زندگی کے لیے مفید مشورے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں مشورے دیے تھے، جو ہدایتیں کی تھیں، آج تک ہمیں وہ یاد رہتی ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے یہ بتایا تھا اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دل سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ بچپن کی تربیت جو ہے، عربی کا ایک مقولہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا سیکھا ہوا پتھر کی لکیر ہوتا ہے، وہ مٹتا نہیں کبھی۔ اس لیے اس دوران جب آپ بچوں کو جو چیزیں سمجھا رہے ہیں، اس دوران بھی سمجھائیے، اور جب وہ امتحان سے فارغ ہو جائیں تو اس سبق کو پھر تازہ کیجئے۔ بیٹے نمازوں کی پابندی کرو، کسی بھی معاملے میں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کر کے جاؤ۔ یعنی اس دوران تو عبادات کا ہمیں خیال کرنا ہی ہے، لیکن جن والدین نے بچپن سے ہی خیال رکھا ہے تو بچے ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہی ہوں گے، ان کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز حاجت کا بھی اہتمام کریں، اور اچھا پیپر ہوا ہے تو شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، پڑھنی چاہیے، پیپر ہو یا کوئی اور بھی کام ہو، جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے مدد دی ہے، ہمیں کامیابی ملی ہے، اصل میں ہمارے نہ ذہانت کا کمال ہوتا ہے، یا نہ ہماری زبان کا کمال ہوتا ہے، یا نہ ہمارے انداز نگارش کا کمال ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کام میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے تو نماز شکر ضرور پڑھنی چاہیے۔ بے شک مولانا صاحب، بچوں کو گھر سے نکلتے وقت کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ایک بات، پرچہ دیتے وقت شروعات کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یاد نہیں ہو پا رہا ہے، یاد کرنے کے لیے کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین تک ہم یہ بات پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس وقت میں بسم اللہ کر کے شروع کریں اور اللہ پہ نظر رکھیں، بے شک۔ اور جب ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اب جب امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ رب اشرح لی صدری جو
میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا ہمیں یاد ہے اس سے زیادہ بچوں کو یاد ہے یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. بچے اور بچیاں ان کے ماں باپ جس کو بھی بتائیے وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں یاد ہے. تو یہ بچوں کو اس لیے یاد ہے کہ ان کے مطلب کی چیز ہے, تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب بھی بیٹھیں پڑھنے کے لیے یہ پڑھ لیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مہم شروع کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی تھی. یہ دعا ہمیں اپنی ہر مہم کے لیے پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے جب گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ. ماں باپ بھی اسی طرح سے کہیں کہ پروردگار تیری حفاظت میں دے رہا ہوں, تیری حفاظت میں بھیج رہی ہوں. اس طرح سے جو ہم اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. خاص بات یہ ہے کہ ذہنی دباؤ اپنے اوپر بچے نہ لائیں, اچھا کرنے کی کوشش کریں, منصوبہ بند طریقے سے پڑھائی کریں, اس میں ہلکے ہلکے وقفے لیں. ان وقفوں کا استعمال اگر آپ نماز میں عبادات میں کرتے ہیں تو تازگی بھی ملے گی, یکسویت بھی ملے گی. والدین کو ان کی غذائیت کا بھی خیال کرنا ہے, ان کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے. وہ کیا نماز کے لیے جا رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اور بچوں کو دباؤ محسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کی جو آپ نے مشورہ دیا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں, پرچہ دیں, اطمینان کے ساتھ گھر آئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کی نماز بھی ادا کریں. مولانا صاحب یہ بہت اہم وقت ہوا کرتا ہے, اور اس میں دعا اور دوا دونوں چیزیں کارگر ثابت ہوں گی. یعنی آپ کو عملی زندگی میں محنت بھی کرنی ہے اور اللہ سے بھی اپنی بہتری کی دعا کرنی ہے. مولانا صاحب اب اپنے کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے, تو چلتے چلتے کوئی اور پیغام بچوں کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں؟ بس ایک بات ضروری یہ کہہ دوں, کبھی کبھی آدمی کسی بہت بڑے بزرگ سے اس نے دعا کی درخواست کر دی اور اس نے کہا بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. بس بچہ جو ہے پھول کے کپا ہو گیا. بس ہمارے پیر صاحب نے, ہمارے بزرگ صاحب نے, ہمارے دادا جی نے دعا دے دی, ہم تو کامیاب ہو ہی جائیں گے. یہ بالکل غلط ہوتا ہے. دعا اپنی جگہ ہے, لیکن سارے کام اگر دعا سے ہوتے تو دھیان رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ کامیاب کیا, ان کے آس پاس بھی کسی کی دعا نہیں ہو سکتی. لیکن زندگی کی اتنی عظیم جدوجہد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعا کے بھروسے پر نہیں رہ جانا چاہیے. جدوجہد کیجیے, کتنے ہی بڑے بزرگوں کی دعائیں آپ کو مل جائیں. دعا برحق ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے, لیکن صرف دعا پر نہیں رہ جانا چاہیے. اپنی جدوجہد, اپنی کوشش, اپنی پڑھائی میں ہرگز کمی نہ آنے دیجیے. آئیے اپنے کالر کا رخ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے بچے جو ہے چیٹنگ میں یقین رکھتے ہیں, نقل کرنے میں یقین رکھتے ہیں. بالکل نقل مت کریے, چیٹنگ میں بالکل بھی بھروسہ مت کیجیے. اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے, اپنی تیاری پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کے نام کے ساتھ امتحان کا آغاز کیجیے. آئیے شروعات کرتے ہیں کالر سے بات کرنے کی. درخشاں صاحبہ پہلی کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں درخشاں صاحبہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. طارق مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ابا نہیں ہے, اور ہماری امی نے ہمارے بھائی کو بولے ہماری بیٹیا کو حصہ دو, تو انہوں نے دیے, لیکن جتنا دینا تھا اتنا نہیں دیے, کم دیے. تو اس میں بھی سرکاری سڑک جاری تھی, اس کی رجسٹری نہیں ہو رہی تھی, تو ہم مجبور تھے, تو ہم نے لے لیے. اور بعد میں ہے تو پھر ہماری بہن نے بولے ہم دور رہتے ہم کو بھی لے کے دو, تو ہم نے ان کو بھی لے کے دی. تو پھر بعد میں ہماری بہن نے بولے ہمارے گھر پہ آ کے ہم کو تو بیچنے کا, رکھنے کا نہیں, ہمارے قرضہ ہے, 3 بیٹوں کی شادیاں ہے. بالکل بہن, آپ کی بات ہم سمجھ چکے ہیں. جی, آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے, شرعی طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے تھا. سالار صاحب سے بات کریں گے, ان کا سوال شامل کریں گے. خیر مقدم آپ کا سالار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں سالار صاحب, کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح رہتی ہے, تو کیا وہ زندہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے ہم بجلی کا میٹر گھر میں لگاتے ہیں, یعنی لائٹ کا, اور لوگ اس میں کچھ کام کر کے اس کو کم کرا دیتے ہیں, یہ تو چوری ہوتی ہے, تو کیا چوری ایسی چیزوں میں چوری جائز ہے سر؟ بہت اچھے سوال ہیں, سماجی بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان سوالات کے جواب کے لیے مولانا صاحب سے رخ کریں گے. اس وقت ہماری فون لائن پر ریحانہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ریحانہ صاحبہ, راہ نجات میں سوال پوچھیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند ریحانہ صاحبہ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. میرا پہلے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کریں, اور دوسرا مولانا آج ہمارا بیٹا میٹرک میں ہے, لیکن جیسا اسے یہ پروگرام دیکھنے نہیں ملتا, ٹیوشن وغیرہ جاتا, آج وہ گھر پہ ہے. میں مولانا صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ انہیں بتائیں, کیونکہ آج کل فیشن چلی بال کھڑے رکھنے کی, سب لوگ ناپسند کرتے, اسے بھی بولتے لیکن وہ سنتا نہیں,
शायद मौलाना साहब की बात सुन ले, इसलिए मौलाना साहब से दरख्वास्त है कि उसे कुछ समझाए। बहुत अहम सवाल है, बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। हनफिया साहब से बात करेंगे। हनफिया साहिबा हमारी फोन लाइन। हमारे यहाँ गर्म रोटियों में चिंटियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए कोई दुआ बताइए। गर्म रोटियों में चींटियां पड़ जाती हैं, मौलाना साहब इसकी गर्म रोटियों में क्या चींटियां मुमकिन है? पहली बात तो यही है। गर्म रोटियों का मतलब यह है कि बासी होने का इंतजार नहीं है, बल्कि रोटी बन के तैयार होती है, उसी में चींटियां आ जाती हैं। जी। एक तो इनको चाहिए कि हर 2-4 दिन के बाद अपना दस्तरखान जो है और अपनी वो डलिया और साफ करें, हॉटपॉट साफ करके और धूप में सुखा दिया करें। जी। उसकी सील भी ठीक नहीं है। दूसरे ये कि घर में चींटियां जब ज्यादा होती हैं तो खाने पीने पे ही ज्यादा आती हैं। उनको चाहिए कि सूरह नमल की एक आयत है, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ये आयत जो है अगर रिकॉर्ड करा लें किसी से, कोई अच्छे पढ़ने वाले से, तो वो रिकॉर्ड चला दें, वरना खुद पढ़ के और जहाँ चींटियां ज्यादा हैं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता थप हाथ मार के और ये आयत 2-4 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला चींटियां चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। रेहाना साहिबा का जो अहम सवाल है उससे हम शुरुआत करते हैं। आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ अंदाज के बाल बनाने का चलन चल पड़ा है, अजीब अलग अलग अंदाज मैं कहूँगा। तो इसमें शरई तौर पर क्या किस तरह के बाल रखने का हुक्म है? नौजवान बच्चों को किस तरह के बाल रखने? ये वाकई अहम मौजू है और कभी कभी गुजरते हम देखते हैं जी 17-18 साल का लड़का है और उसने पता नहीं क्या कुछ करा के बाल सफेद करा रखे हैं। इतने बाल बिल्कुल सफेद करा लिए हैं और इधर उधर के काले हैं जी। यानी एक से एक रंग बदलने की कोशिश जो है। एक तो हदीस शरीफ में एक बात आती है, तग़यीरु खल्क़िल्लाह जी वला युग़य्यिरन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को बदलने की कोशिश न की जाए। अहम बात तो यही है जी, जो अल्लाह ने जो चीज जिस तरह से बनाई है उसको उसी तरह से रहने दीजिए जी। मेहंदी लगाना ये मसनून है। अगर कोई सफेद बालों में मेहंदी लगा रहा है जी, उसके लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ एक इजाजत दी है बल्कि हुक्म दिया है जी। बाकी उसके अलावा भवें कुछ बना रहे हैं, बाल कुछ हैं, उसको कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सफेद कर लिए हैं, यहाँ से काट लिए। इसको करा एक लफ्ज आता है हदीस में, यानी कुछ बाल काटना और कुछ छोड़ देना, इसकी ममानियत है। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल नीचे से काट लिए, ऊपर के बहुत सारे छोड़ दिए। और गंदा रखने का भी पता नहीं क्या तरीका चल गया है, बालों को धोते नहीं है, चिपक रहे हैं, धूल मिट्टी है, पसीना है और उसको उसी तरह छोड़े हुए हैं। ये सारी चीजें यानी हमारा नमूना उसवा जो है वो लोग हो गए हैं जो हिप्पी किस्म के लोग हैं, जिनको सलीका नहीं है, जिनको सफाई की तमीज नहीं है। हमने उनको अपना उसवा और नमूना और पेशवा बना लिया। जी। हमारा पेशवा अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आपका तरीका सफाई सुथराई का है, आपका तरीका जो है साफ सुथरे कपड़े पहनने का है। ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से वो पैंट फाड़ लेते हैं, यानी जो फटी हुई नहीं है उसको भी ईंट से रगड़ के उसको घिस के और उसमें सुराख कर लिया है, वो उस तरह फिर रहे हैं। ये तो शरीयत के हुक्म के खिलाफ है। फटे हुए कपड़े पहनना, बालों को बदशक्ल बनाना, ये सारी चीजें जो हैं ये तग़यीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को खराब करना है, इससे परहेज करना चाहिए। सही बात है। और बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सादगी में जो कशिश है वो किसी चीज़ में नहीं है। सादगी को अपना कर देखें, बाअदब रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़्यादा अट्रैक्शन का मरकज़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई। 2 कॉलर मुंतज़िर हैं, शगुफ्ता साहिबा हैं और रेहाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शगुफ्ता साहिबा से पहले हम बात करेंगे। फरमाएं बहन, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटे ने कहीं पर तकरीर में सुना है कि मर्दों का पजामा या पैंट टखनों के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, हराम होगा और बीमारियां भी आएंगी। लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तो पजामा ऊंचा कर लेते हैं, बाकी वक्त पैंट नीचे रहता ही है, तो उसके बारे में मौलाना साहब बता। अच्छी बात है बहन, अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। रेहाना साहिबा आप फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका सलाम पहुंच गया। मौलाना साहब से बात करी थी कि ना, एक तो मैं बहुत परेशान हूँ। पहले मेरे को 3 साल पहले कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसे मैंने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब करा दी। और मौलाना साहब नाम में क्या बच्चों की मैंने 2 शादी की, 2 बेटों की, और मेरे घर में अंदर बहुत झगड़े होते हैं और मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरी बहू है बहुत जुबानें करती है, बहुत बदतमीजी करती है। और दूसरा मेरे बेटा भी कमाने का मन नहीं करता है। मेरे क्या देवर है, वो देवर क्या वो बहुत गंदे काम करवाता है।
और उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है, हमें गाली गलौज देता है, बहुत परेशान करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं बाहर रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बच्चों की वजह से और मेरे बहू की वजह से। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं। बिल्कुल बहन, आपकी बात हम तक पहुंच गई है और ये बहन रेहाना के घर का मसला नहीं है, हमारे बहुत सारे घरों में इस तरह का मसला होता है। मौलाना साहब, एक बात तो ये है कि वो कैंसर जैसी बीमारी से, ख़तरनाक बीमारी से वो उबरी हैं, तो ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बड़े अरमान के साथ एक माँ जो है अपने बच्चे की बहुओं को लेकर आती है। मौलाना साहब, मुकम्मल रहनुमाई आप। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पर हमें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है जी। उसके लिए आप अल्लाह ताला से सुकून मांगिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। क़ुर्रत आयुन का मतलब आँखों की ठंडक। परवरदिगार हमारे बच्चों और बीवियों और हमारे घर के अफराद के ज़रिए हमें आँखों की ठंडक अता फरमा। ये चीज़ दुआ कीजिए। सूरतुल फुरक़ान का आखिरी रुकू है, उसके अंदर ये आयत है 19वें पारे में। एक तो ये दुआ मुसलसल पढ़ा कीजिए और इसके अंदर जो मफ़हूम है उसकी दुआ अपनी ज़ुबान में भी कीजिए। दूसरी एक बात यह है कि बच्चों को समझाने की भी कोशिश की है। कोई वक्त ऐसा हो जब सुकून का वक्त हो तो उन बहुओं को, बच्चों को बिठाकर आप उनकी जिम्मेदारियों उन्हें समझाएं, अपनी मजबूरी बताएं। दूसरे, इस बात की कोशिश कीजिए अगर मुमकिन हो तो आप अपने घर के किसी हिस्से में थोड़ा सा टाइम अपना रखा करें जहां आप वहां बैठ जाएं। हर वक्त की बात आपके कान तक आए, इससे बचने की कोशिश कीजिए। जो झगड़ा हो रहा है, जो मामला हो रहा है, जरा सी बात आप तक पहुंच रही है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। बच्चों से कहिए, उन दो में जो बड़ी हो उससे कहिए कि तुम इनको समझा लिया करो। बच्चों का कोई मामला हो, हर मामला दादी अम्मा के पास न जाए, इसकी कोशिश की जाएगी तो कुछ न कुछ इनको राहत मिल जाएगी। और दुआ करें, थोड़ा ये बदलें और थोड़ा बच्चों को बदलना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके यहाँ सुकून अता फरमाए। आमीन। 2 कॉलर और मौलाना साहब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब हैं और रुखसाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहनवाज साहब फरमाएं, क्या सवाल है? शाहनवाज साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि मस्जिद में आजकल साइन बोर्ड चल रहे हैं, उसकी टाइम टेबल होता है नमाज की, ज़कात नमाज का, तो उसमें क्या हम मरहूम का नाम लिखवा सकते हैं? टाइल्स पर नाम लिखाने का अगर आपने ताउन किया है तब? जी 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 ठीक है, मस्जिद में नाम, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुखसाना बहन का सवाल भी हम नोट करेंगे। हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया। हमारा साहब, शाहनवाज साहब का सवाल अहम है। अगर हम मस्जिद को कोई मदद करते हैं तो देखिए मेरे भाई, जब हम किसी चीज़ को, किसी काम की मदद कर रहे हैं, मदरसे में, मस्जिद में, किसी कार खैर में, तो आदमी ये समझता है कि किसकी तरफ से हम कर रहे हैं उसको सवाब पहुंचे, उसका नाम लिख दें। नाम लिखना ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला को मालूम है कि आपने 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए मस्जिद में लगाए हैं, टाइलें लगवाए हैं, कुछ और काम किया है। आप दिल में नियत कर लीजिए कि परवरदिगार, ये मैंने 1 लाख रुपए जो फलां काम में लगाए हैं, इसका सवाब मैं अपने वालिद को देना चाहता हूँ, मरहूम को। आप कर लेंगे, अल्लाह ताला पहुँचा देगा। ये लिखने से सवाब में कमी आती है और वो रिया और दिखावा हो जाता है। वो हम नाम नमूद कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये फलां साहब की तरफ से है। इसी तरह से मस्जिद में अपने नाम रखवाना, उसके ऊपर कतबा लगवाना या कुछ और कराना, ये उसके खुलूस को ख़राब करता है। बहुत अच्छी बात कही है और इससे गुरेज करना चाहिए। रुखसाना साहिबा का सवाल है कि घर में लोग नमाज में कोताही करते हैं। देखिए, अब ये बात अब से पहले भी हम कह चुके हैं कि ये तरबियत बचपन से होती है। अगर उस वक्त से नहीं हो सकी है तो अब भी आप उनको कहिए, और एक ही अंदाज से बार बार न कहिए, वो चिढ़ जाता है आदमी। जी जी, कि पीछे पड़ जाती हैं आप तो, नमाज को जाओ, नमाज को जाओ। आप कहने का एक अंदाज ये भी है कि अजान हुई, आपने कहा कि अजान हो गई, ज़रा मैं भी उठूँ, वजू करूँ, नमाज पढ़ूँ, उसे याद आ जाएगा कि मुझे भी पढ़नी चाहिए। आप उससे हर बार कहिए नहीं, बेटा नमाज को जाओ, बेटा नमाज को जाओ। अगर उसने खुदा न खास्ता ये कहा मैं नहीं जाता, तो ये सख्त लफ्ज़ होगा। नमाज के लिए, किसी भी दीनी काम के लिए आदमी ये कह दे मैं नहीं करता, ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। फ़िक़ह में इसको क्या कहते हैं, मैं इससे इस वक्त अमलन गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसलिए आदमी को इतना उकता न दीजिए कि वो जो है इनकार करने पे अच्छे अंदाज में कहना चाहिए। अच्छे अंदाज में कहिए, बेटा अजान हो गई है, या किसी और से कह दिया, अच्छा भाई अजान हो गई है, उठिए चलें। हम कुछ किसी बात में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, लंबी गुफ्तगू हो गई थी, इतने में अजान हुई, अच्छा भाई अब गुफ्तगू ख़त्म करें, अजान हो गई है।
یہ کہا آپ نے، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھنی چاہیے، تو کہنے کا انداز ہلکا سا ہو، یاد دہانی مقصد ہے، پیچھے پڑنا مقصد نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ کہیں گے چلے بھائی عصر کا وقت ہو گیا، چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں، ہلکا سے اشارہ دیا، اگر وہ آمادہ ہوں گے تو چل پڑیں گے، اور انشاءاللہ مغرب میں پھر کوشش کیجیے گا اسی انداز، بہت ہلکے پھلکے انداز میں۔ 2 کالر موجود ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ نسیم بانو صاحبہ، آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ نسیم بانو صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی میرا 2 سوال ہے، ذرا دھیان سے سنیے، بہت دن کے بعد فون لگا۔ بہت مختصر میں بتا دیں بہن تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جی ہمارے لڑکے کی بیوی ہے جو کورٹ میں کیس ڈالی تھی، اب وہ کورٹ 2 سال تک چلا اور اب ڈسمس ہو گیا، تب بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو اثرات ہے، اور اس کی امی بولتے ہیں کہ اس کو ہے نا ہمارے کو تم چھٹا چھڑا دے دو، پر لیکن ہمارے سامنے نہیں بولتے، ہمارے کو بہت حیران پریشان کر رہی، 2-3 سال ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ثنا خان صاحب، آپ فرمائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جی، کیا کہتے ہیں، میں کہیں جا رہی ہوں، میرے ساتھ 2 بیٹے ہیں میرے، اور کیا کہتے ہیں ایک آدمی پیڑ کے نیچے لیٹا پڑا ہوا ہے، مطلب اس کا آدھا دھڑ جو ہے کسی مطلب دیمک نے کھا لیا ہے، مطلب آدھا دھڑ ہے صرف اوپر کا ہے، نیچے کا حصہ اس کا پیر کا وہ کھا لیا ہے، اور میں وہاں سے چل کے آگے جا رہی ہوں، تو ایک آدمی بولا ادھر راستے سے مت جاؤ، اور ادھر سے جاؤ تو ادھر سے روشنی ملے گی، تو میں اس راستے، جس آدمی نے بتایا تھا کوئی مولوی تھا، کوئی ایسے داڑھی والا تھا، مولوی تو نہیں لگ رہا تھا، عجیب سے گندا تھا، تو دوسرے راستے بتا رہا تھا، میں اس راستے سے نہ چل کے پھر ادھر سے گئی ہوں، تو مجھے اندھیرا اندھیرا ملتا ہوا، بہت مطلب چلنے کے بعد اپنے 2 بچوں کے ساتھ میں چلنے کے بعد بہت دور جانے کے بعد ایک دم تھک گئی ہوں، تب جا کے کہیں ایک روشنی دکھائی دی ہے مجھے، تو میں اس کی ایک روشنی دکھائی دی، تو ایک گھر ملا، تو ایک گھر میں جا کے مطلب روشنی تھی اس گھر میں، ایک کمرہ ٹائپ سے، بس وہ اتنا دیکھا، اور بہت اہم ثنا خان صاحبہ، آپ دوسرا سوال مت پوچھیے، اس سوال بہت چکے، مجھے تو بہت اہم خواب لگ رہا ہے مولانا صاحب، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی طرف ان کو توجہ نہیں ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی کہ پروردگار ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر کے دوسرے لوگوں کی زندگی میں کوئی خامی کوتاہی ہے تو اس پہ مجھے توجہ دلا دے، اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے ان کو چاہیے کہ 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھیں۔ نماز پناہ کا مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھیے، یہ ایک طرح سے نماز حاجت کی ایک خاص شکل ہے۔ ہاں، فکر مند ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ فکر مند ہونے کی ضرورت تو ہے، یعنی وہ جو نظر آیا ہے ان کو کوئی مطلب اس کا ضرور ہے، اور وہ جو انہوں نے راستہ بتایا ہے وہ بھی ایک خاص بامانہ چیز ہے، جس راستے پہ یہ چل رہی ہیں، یہ دھیان سے سنیں، جس راستے پہ یہ مسلسل چل رہی ہیں اس راستے سے انہوں کو بدل کے دوسرا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے جو چلے ہیں یہ، تو وہاں جا کے بہت دور چلنے کے بعد ان کو تھکن بھی ہو گئی ہے، اور وہ راستہ ٹھیک ثابت ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا راستہ، اپنی زندگی کے معاملات پہ غور کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی خامی نظر آئے تو اس کو اصلاح کر لیں۔ بہت شکریہ، امید بہن تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ نسیم بانو صاحبہ کا سوال آپ کے سپرد ہے مولانا صاحب، بہو نے کیس کر دیا تھا اور کیس بھی ختم ہو گیا، واپس آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب کیس تک نوبت پہنچتی ہے تو معاملے زیادہ سنگین ہو چکے ہوتے ہیں، اور کیس سے اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتی ہیں اس کو، تو کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کریں، جو یہ بات سمجھائیں دونوں طرف کے لوگوں کو، دونوں فریق کو، کہ جو کچھ ہو گیا اسے رفع دفع کرو، اور پھر سے ایک نئے زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، اور پرانے گلے شکووں کو مٹا دیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شوکت جہاں صاحبہ ہیں، اور اس کے بعد رخسانہ صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر ہے۔ شوکت جہاں صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ رمضان کے دن میں اگر میرے یہاں کوئی غیر مسلم آئے، اس کو میں کھانا بنا کے کھلا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ بہن رخسانہ آپ فرمائیں۔ بآواز بلند، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں بیمار رہتی ہوں۔ ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے ہیں، غلط گندے خواب ہیں۔ 6 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اور مولانا صاحب سوال آپ کے سپرد ہے۔ جی، جو خواب آپ کو غلط خواب نظر آتے ہیں وہی پریشانی کی وجہ ہے، اور وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کچھ اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
بچے پیدا ہونے میں بھی اس میں دشواری ہوتی ہے, صحت بھی اس کی وجہ سے خراب رہتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک رقیہ شرعیہ ہے ایک جی, عرب میں اس کا رواج زیادہ ہے, عرب ملکوں میں, ہمارے یہاں بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں, رقیہ شرعیہ جس میں کچھ منتخب آیات پڑھی جاتی ہیں, وہ موبائل پر یا کسی طرح سے ریکارڈ کرا لیجئے, موبائل میں لے لیجئے کسی سے اور وہ سنا کیجئے اور سورہ بقرہ پڑھیے, چاروں کونوں میں گھر میں اذان دیجئے, انشاءاللہ تعالی وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اور صاحب کل کے سوال ہم لے لیتے ہیں. افشا صاحبہ کے 3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں. بھائی کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں, نہیں مل رہے ہیں. امید ہے افشا صاحبہ اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان تک سوال کے جواب پہنچ جائیں گے. جی دیکھیے, پیسے دینے میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیے, یہ لینے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, دینے کے وقت جو ہے لینے کو وہ سوچنا ضروری ہے. جی, جس آدمی کو ہم دے رہے ہیں آخر اس سے لینے بھی ہمیں, بے شک. تو دیتے وقت یہ سوچ لیجیے کہ یہ آدمی دے گا کہاں سے, دینے کے اس کے حالات ہیں نہیں ہیں, دیانت دار ہے, بد دیانت ہے, لے مار ہے, کیا ہے. تھوڑا بہت خاص طور پر کوئی بڑی رقم دینی ہو تو ذرا پتہ لگا لیجیے کہ پہلے کسی سے لین دین کیا ہے, جو کہاں کھڑا آدمی لیتا ہے دے دیتا ہے تو پھر دے دیجیے. اور کسی نے کہا کہ میں کس کے چکر میں پڑ رہے ہو, یہ تو دینا جانتا ہی نہیں کبھی, کبھی نہ دینا تو 5 روپے نہیں دے سکتا یہ, تو پھر اس کے بعد خوبصورتی سے آپ معذرت کر دیجیے. تھوڑا سا پتہ لگانا ضروری ہے. دوسرے کہ آپ پھنس چکے ہیں تو اب یہ کیجیے کہ تقاضا بار بار کرتے رہیے. جب کسی آدمی کو 4 آدمیوں کو دینے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کس کا تقاضا زیادہ سخت ہے, اس کو دے دیتا ہے پہلے. تو اس لیے اپنا تقاضا جاری رکھیے اور یہ نیت کر لیجئے کہ پروردگار یہ رقم میری پھنسی بھی آ جائے تو اس میں سے اتنا % میں کسی کار خیر میں لگا دوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنے کی امید ہے. دوسرا سوال ان کا ایک نوجوان کے لیے ہے کہ والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے, اس کے لیے سوائے اس کے کہ آپ سمجھائیں بجھائیں نرمی سے, اس کے مشاغل پہ نظر رکھیں, رات کو دیر تک کہیں غائب رہ رہا ہے تو اس کو دیر تک غائب نہ رہنے دیں. اس طرح سے سمجھانے بجھانے کا ہی طریقہ ہے اور کوئی صورت نہیں ہے. اور وہ جو ابھی آیت ہم نے بتائی تھی سورۃ الفرقان کی, وہ پڑھا کریں, یا ہادی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھا کریں. ان کی امی, ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت جانماز کے سامنے پانی کی بوتل رکھتے ہیں, جب پڑھ کے فارغ ہوں تو اس پہ دم کر دیں, کچھ الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ پانی پلائیں. یہ چند کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راہ راست پہ آ جائیں گے. بہت مختصر میں بتا دیں. اس کے بعد ایوب صاحب سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. بہن کے بچے کہنا نہیں مانتے, کیا کرنا چاہیے؟ یہی سب چیزیں ان کے لیے, تمام تر چیزیں بھی. بہت شکریہ. ایوب صاحب سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ایوب صاحب سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں ایوب صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پینٹ شرٹ پہن کے جو سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ, جی تو اس پہ نماز مطلب ہو سکتی ہے کہ نہیں سر؟ بہت شکریہ. بیلٹ لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو مطلب جائز ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل. ماں صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے پینٹ اور شرٹ اگر آپ پہن رہے ہیں تو شرٹ کو جو ان کر لیتے ہیں, اندر کر لیتے ہیں, بیلٹ لگا لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ زیادہ جب تنگی کرتے ہیں تو ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ابھی گھر جا کر کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ہے, جی, وہ پھر نماز سے ہی محروم ہو جاتا ہے. نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ساتر ہونا, جسم کا جو حصہ ڈھکنا ضروری ہے وہ ڈھک جائے, اتنا کافی ہے. وہ کون سے لباس ہو, کس کٹ کا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ. کلیم صاحب آپ بھی اپنا سوال بتا دیجئے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. جی, مجھے خواب گرا ہوا ہے. جی, سوال دوہرا دیجیے. وعلیکم السلام. سوال دوہرا دیجیے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. میرے خواب گرا ہوا ہے. جی, پورا جنگل پورا ہرا بھرا ہے اور بیچ میں ایک راستہ ہے. راستے سے میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل پر, اور سامنے سے ایک بھالوک جیسے 2 دکھتے ہیں جانور, اور ایک کالا ہے اور ایک لال ہے. اور جیسا میں نزدیک جاتا ہوں لال جانور مجھ پہ میرے طرف آتا ہے اور میں وہاں سے گاڑی پلٹ کے واپس چلے جاتا ہوں. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے, نماز پناہ پڑھیے 6 رکعت 2 کر کے, اور کچھ صدقہ ضرور نکال دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. شوکت جہاں صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں غیر مسلموں کو کھانا پکا کر کے کھلا سکتی ہیں کیا نہیں؟ دیکھیے, غیر مسلم ہو
جی یا آپ کے گھر میں کچھ ایسی نوجوان بچیاں ہوں جن کو ماہواری ہے، یا کچھ ایسے بوڑھے بیمار لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، شرعاً ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان سب کے لیے آپ کھانا بنا سکتی ہیں، کھلا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزے سے ہیں اس کے باوجود کھانا بنا کر کے کھلا ہاں، سکتے روزے سے موجود روزے دار ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ماہواری میں کوئی عورت ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی مسافر ہے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، تو اس کے لیے کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ شگفتہ صاحبہ کا سوال ہے کہ مردوں کی جو پینٹ ہوتی ہے اور پاجامہ ہوتا ہے وہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے، ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، بہت سارے اس میں سوال اس میں جوڑ اور ہے، وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا اگر ٹخنوں سے نیچے بھی ہوتا ہے تو نماز کے دوران تو وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اس کے باوجود پھر نیچے لے آتے ہیں۔ وہ مستقل ہی اوپر رہنا چاہیے، ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، نماز ہو یا بغیر نماز کے ہوں، ٹخنے ڈھکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی نیچے ہونے کی ایک حد یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ گھسٹنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایڑی کے نیچے آتی رہتی ہے پیچھے کی کناری، وہ اور گھس جاتی گندا ہوتا ہے، گھس جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یہ صفائی اور نظافت کے بھی خلاف ہے، اور اگر اتنا نیچے نہ ہو تب بھی ٹخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے، ٹخنے کھلے رہنے چاہیے۔ صحیح۔ ہینا صاحبہ کا سوال کاروبار کے لیے کسی دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے۔ دیکھیے، کاروبار کے لیے استغفار بہت مفید چیز ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ذکر اذکار اور خاص طور پر یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کاروبار کے لیے بہت مفید ہے۔ بہن درخشا کا سوال ہے کہ امی نے، والد نہیں رہے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، امی نے بیٹی کو حصہ دیا ہے لیکن کم دیا ہے، شرعی طور پر کیا حصہ داری بنتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، زندگی میں تھوڑا بہت کمی بیشی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جس کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ جی اچھا، ایک یہ میرے پاس آخری دو سوال ہیں، سالار صاحب کے ہیں۔ سالار صاحب کہتے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد جو روح ہوتی ہے، روح کیا زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ قبرستان میں تھے، شاید کسی کو دفن وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توذیہ، تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں تکلیف پہنچا دے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ روح بھی کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اگر اس کو ستایا جائے یا اس کی بے حرمتی کی جائے، اس لیے اس بات سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ رہا یہ کہ روح کیسے ستا دے گی، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ تم اس کو ستاؤ اور نہ ایسا ہو کہ وہ تمہیں ستا دے، اس لیے یہ بات ممکن ہے، احتیاط رکھنی چاہیے، ارواح کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک آخری سوال سالار صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ میٹر میں بہت سارے لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، چوری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو یا کسی فرد کی ہو، کسی کی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاک ٹکٹ اگر ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے اس کو دوبارہ استعمال نہ کیجیے۔ نل کے اندر کا پانی جو ہے جو گورنمنٹ کا آ رہا ہے اس کو ضرورت سے زیادہ میٹر سے بچا کے نکالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بجلی کی چوری بھی چوری ہے، چوری گناہ ہے، کسی کے بھی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، حرام ہے۔ چلیے مولانا صاحب، امید ہے کہ سالار صاحب کے ساتھ تمام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ چوری چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہے، بہرحال وہ چوری ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ ملاوٹ کا مسئلہ ہو، چاہے بے ایمانی کا مسئلہ ہو، چاہے جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہو، اسلام کی تعلیمات بہت واضح طور پر ہمارے سامنے۔ بالکل، اسلام کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، مومن ہو غیر مومن ہو، کسی سے سودا لے رہے ہو دے رہے ہو، تمہارا جو دکاندار ہے یا جو تمہارا گاہک ہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، نیک ہو، بد ہو، تم اپنی نیکی پہ قائم رہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، انہی کلمات کے ساتھ اپنے ناظرین سے ہم رخصت کی اجازت چاہیں گے اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔